बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ ज़ैनुल हसन एंड वेलकम टू ज़ैन टीवी। शहीदों का ये जज्बा इनके ईमान की निशानी है, वतन बाकी रहे ये ज़िंदगी तो आनी जानी है, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। दोस्तों, हम तीन भाई हैं और हम तीनों से बड़े नबील शहज़ाद हैं जिन पर आज की मुकम्मल वीडियो बनाई गई है, जो कि पाक आर्मी की तरफ से बहादरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए 4 जून 2014 को शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और पाक आर्मी में 2 साल के छोटे से करियर में क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी और थोड़ी सी सर्विस की काबिलियत में किस तरह से अपने से दूसरे को आगे ना निकलने दिया, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यानी नबील शहज़ाद का पैदाइश से शहादत तक का सफ़र कैसा रहा और किस वजह से 2 साल आर्मी में सर्विस करके 20 साल की थोड़ी सी उम्र में शहीद हुए। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा और अपने इन शहीद नौजवानों के लिए दुआगो रहें जिनकी जानों की कुर्बानियों से ही आज हम एक अच्छी और पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों को किस तरह से नीचा दिखाया जाता था और मुसलमान गैर मुस्लिम यानी गोरों के मुख्ताज थे। इबादत करने में मुश्किलात यानी दीनी और दुनियावी दोनों ज़िंदगियां गुजारने में दुश्वारी थी। अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले हमारे आबाओ अजदाद गैर मुस्लिमों के स्पेशली गोरों के ग़ुलाम थे तो कुछ गलत नहीं कहूँगा। फिर अल्लाह ताला की मदद से और हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैहि की मेहनतों से बिल आखिर पाकिस्तान एक इलादा मुल्क बन गया जिसमें मुसलमानों को अपनी इबादत करने का मुकम्मल हक़ मिल गया और पाकिस्तान को भी एक इस्लामी रियासत का नाम दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हज़ारों नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे फ़ौजी भाइयों ने अपनी जानें कुर्बान की, बहुत से ख़ानदान टूट गए और इनके प्यारे इस मुल्क के लिए जामे शहादत नोश कर गए। और फिर सन 1965 और सन 1971 की जंगों में भी सैकड़ों की तादाद में हमारे पाक फ़ौज के नौजवानों ने अपनी जानों को इस मुल्क कौम के लिए पेश किया और जामे शहादत नोश फरमा गए। जब से पाकिस्तान बना है, पाक फ़ौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश करते आए हैं और शहादत के अजीम रुतबे पर फायज होकर बताते आए हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ इस मुल्क कौम के लिए वक्फ़ हैं और हमारी जानें इस मुल्क कौम के लिए हमेशा तैयार हैं और अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर हम इस मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। इन्हीं शहीद जवानों में से एक मेरे बड़े भाई नबील शहज़ाद शहीद भी हैं, जो कि पाक आर्मी में 15 पंजाब यूनिट की तरफ से सिपाही की पोस्ट पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए, जिनकी मुकम्मल बायोग्राफ़ी इस वीडियो में दिखाई गई है। दोस्तों, हम 3 भाई हैं जिनमें से सबसे बड़े नबील शहज़ाद हैं। नबील शहज़ाद 19 नवंबर 1993 को पाकिस्तान के शहर जेहलम में पैदा हुए, जिन्हें बचपन ही से पिस्तौलों से खेलने का शौक़ था। कंप्यूटर पर भी कमांडो और फ्रीडम फाइटर जैसी वार गेम्स खेलते नज़र आते थे, जिससे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके खून में बचपन ही से अपने मुल्क के लिए मुल्की दुश्मनों से लड़ने और इस्लाम को कायम करते हुए इस इस्लामी मुल्क की खातिर जान देने का जज्बा मौजूद था। नबील शहज़ाद का ताल्लुक एक गरीब घराने से था जो कि बामुश्किल 3 वक्त की रोटी पूरी करते थे। वालिद साहब दर्जा चहारम के एक सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह इतनी थी कि बामुश्किल 3 वक्त की रोटी ही पूरी होती थी। तालीम की बात करें तो नबील शहज़ाद ने सन 2002 में अपने करीबी एक प्राइवेट स्कूल से प्राइमरी का इम्तिहान पास किया और फिर सन 2007 में गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल जेहलम से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फिर इंटर कॉलेज जेहलम से इंटरमीडिएट के लिए दाखिला लिया, लेकिन घरेलू हालात की वजह से पढ़ाई में दिलचस्पी ना ले सके और पढ़ाई को छोड़कर एक किराने की दुकान पर मुलाजमत शुरू कर दी और यहाँ तकरीबन 3 साल तक मुलाजमत करने के बाद बेहतरी की जानब राग़िब होते हुए एक हुनर हासिल करने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर काम करना शुरू कर दिया, जहाँ उन्होंने रिपेयरिंग का मुकम्मल काम सीखा और तकरीबन
1.5 سال وہاں کام کیا اور پھر اسی دوران ان کی عمر 18 سال ہو گئی اور پاک آرمی میں نوکریاں کھلی تو انہوں نے وہاں پر بھرتی ہونے کے لیے درخواست دے دی اور پھر اپریل 2012 میں پاک آرمی میں بطور سپاہی بھرتی ہو گئے اور پھر 6 ماہ کی سخت ٹریننگ پاس کرتے ہوئے پاک آرمی میں سپاہی کی ڈیوٹی بھرپور طریقے سے سر انجام دینی شروع کر دی۔ نبیل شہزاد کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹریننگ مکمل ہونے کے تقریباً 8 ماہ کے بعد جون 2013 میں پاک فوج کی طرف سے سنائپر گن فائر کا مقابلہ کرایا گیا۔ مقابلے میں پاک فوج کی 7 یونٹس نے شرکت کی، جس میں سے ایک 15 پنجاب یونٹ بھی تھی جس میں میرے بھائی نبیل شہزاد نے شرکت کی اور اس یونٹ کی طرف سے مقابلے میں اپنے فرائض سر انجام دیے۔ 15 پنجاب یونٹس کے افسران کو معلوم تھا کہ ہمارے یونٹ میں موجود سپاہی نبیل شہزاد ایک بہترین نشانہ باز ہیں جو کہ ہمیں انشاءاللہ جیت تک پہنچانے میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں، اور یہی ہوا کہ جب مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور میرے بھائی نبیل شہزاد کی قابلیت سے نہ صرف 7 یونٹس میں 15 پنجاب یونٹ پہلے نمبر پر آئی بلکہ 7 یونٹس کے تقریباً 2100 فوجیوں میں سے میرے بھائی سپاہی نبیل شہزاد پہلے نمبر پر بھی آئے، جو کہ ان کے لیے اور ان کی یونٹ 15 پنجاب کے لیے نہایت خوشی کا باعث بنی اور ان کی یونٹ کا سر فخر سے بلند ہو گیا، جس پر انہیں افسران کی جانب سے گولڈ میڈل اور نقد انعامی رقم بھی دی گئی، جس کی پکچر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ہاری ہوئی یونٹس اور ان کے افسران جیتنے والے سپاہی نبیل شہزاد کو دیکھنے آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک 19 سالہ نوجوان نے کس طرح سے اپنی یونٹ کو جتوایا اور اپنے سے سینئر کو ہرا دیا، اور اس پر سپاہی نبیل شہزاد اور ان کی یونٹ 15 پنجاب کے افسران کو بھرپور مبارکباد بھی پیش کی۔ اور پھر اس کے پیش نظر جہاں بھی کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی کہ جہاں ایک اچھے گن فائر کی ضرورت پڑتی تو سپاہی نبیل شہزاد کو ہی آگے کرتے، جس کی بنا پر بہت جلد ہی نبیل شہزاد کی پروموشن بھی ہو جانی تھی، لیکن نصیب میں شہادت کا ایک عظیم رتبہ لکھا ہوا تھا کہ جب میرے بھائی نبیل شہزاد نے مارچ 2014 کو اپنے گھر چھٹی آنا تھا تو اچانک ملکی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے اور بارڈر پر دہشت گردوں کی جانب سے حملے کیے جانے لگے۔ اسی وجہ سے سب کو چھٹی جانے سے روک دیا گیا اور پھر مئی 2014 کو افغانستان بارڈر پر باجوڑ ایجنسی کے مقام پر آپریشن المیزان کیا گیا، جو کہ اس وقت کے دہشت گردوں کے جو کہ پاکستان پر حملہ آور ہو گئے تھے ان کے خلاف کیا گیا، اور انہی حملوں کا بھرپور جواب دینے کے لیے 15 پنجاب یونٹ کو آگے بڑھنا پڑا اور پھر 4 جون 2014 کو سپاہی نبیل شہزاد اور ان کی یونٹ کے دوسرے ساتھیوں کو آگے بڑھنا پڑا اور پھر افغانستان بارڈر پر موجود مانو زنگل نامی ایک پہاڑی پر اس یونٹ کو بھیجا گیا، لیکن اس خطرناک وقت آنے سے پہلے جس میں اس یونٹ کے کسی جوان کو بھی اپنی زندگی داؤں پر لگانی پڑ سکتی تھی، تو اس وقت تمام افسران نے اپنی یونٹ سے کہا کہ کچھ پتہ نہیں کہ یہاں سے زندہ واپس جانا ہو یا نہ ہو، تو تم تمام اپنے گھر والوں سے آخری دفعہ بات چیت کر لو، شاید دوبارہ یہ موقع نہ مل سکے۔ تو پھر سپاہی نبیل شہزاد نے بھی ہمیں سب گھر والوں کو کال کی۔ ویسے تو نبیل کی روٹین یہ تھی کہ رات کے وقت گھر میں کسی ایک نمبر پر کال کرتے تھے اور سب سے اسی نمبر پر بات چیت ہو جاتی تھی، لیکن اس دن نبیل شہزاد نے سب گھر والوں کو الگ الگ کال کی، یعنی جو ڈیوٹی پر تھے انہیں ادھر ہی کال کی۔ پھر ہم سب کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ سب پریشان نہ ہوں، ادھر تو ہم سیر و تفریح کے لیے آگے آئے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا خطرہ بھی نہیں ہے، سب سکون و امن ہے۔ اور یہ سب انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ گھر والے پریشان نہ ہوں، لیکن صرف نبیل شہزاد نے اپنے والد صاحب کو ہی بتایا کہ یہاں پر جنگ کی سی صورتحال ہے کہ کراس فائرنگ ہو رہی ہے، بس آپ یہ بات گھر میں نہ بتانا اور ہم سب کے لیے دعا کرنا۔ پھر یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور یہ کال 4 جون 2014 ہی کو تقریباً دن 12 بجے نبیل شہزاد نے اپنے گھر کی۔ پھر یونٹ آگے اس مانو زنگل نامی بلند و بالا پہاڑی پر چڑھ گئی، جو کہ
اتنی بلند تھی کہ اس پر چڑھنے کے لیے 7 سے 8 گھنٹے لگ گئے۔ پھر وہاں پر پہنچ کر دیکھا تو کراس فائرنگ ہو رہی تھی۔ پھر جواباً ہمارے جوانوں نے بھی بھرپور حملہ کیا، لیکن پھر مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ نبیل شہزاد اور دوسرے فوجی جوانوں کو وہ دہشت گرد نظر تو آ رہے تھے، لیکن وہاں تک ان کی گن سے صحیح طرح سے فائر نہ پہنچ رہا تھا۔ تو نبیل شہزاد نے اپنے سینئر سے یہ کہا کہ مجھے مورچہ بنا کر دیں، میں سنائپر گن سے ان دشمنوں پر فائرنگ کرتا ہوں۔ پھر شام کا اندھیرا ہو گیا تو نبیل شہزاد کے لیے مورچہ بنانا شروع کیا گیا۔ تو جب نبیل شہزاد اور ان کے ساتھ 3 اور نوجوانوں نے مل کر ایک بڑا پتھر اٹھا کر اس مورچے کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کی تو دہشت گردوں کی جانب سے اس پتھر کے نیچے آئی بم یعنی زمین دوز بم لگایا گیا تھا، جس کا ان نوجوانوں کو علم ہی نہ تھا۔ تو جب وہ پتھر اٹھایا تو اچانک سے بڑا دھماکہ ہوا اور قدرتی وہ آئی نبیل کی طرف لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ چاروں فوجی شدید زخمی ہو گئے اور ان تمام سے نبیل شہزاد سب سے زیادہ زخمی ہوئے اور ان کی ٹانگیں اور چھاتی مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئیں۔ اور یہ شام تقریباً 8 سے 10 بجے کے قریب کا واقعہ ہے۔ پھر زخمیوں کو پٹیاں کرنے لگے تو سپاہی نبیل شہزاد نے یہ کہا کہ مجھے پٹیاں نہ کریں، مجھے کلمہ پڑھائیں، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ وہ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر تقریباً 5 سے 7 منٹ تک کلمہ پڑھتے رہے اور پھر آخر پر ایک دفعہ زور سے کلمہ پڑھا اور شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ ہم سب گھر والوں کو اس بات کی کانوں کان خبر ہی نہ تھی کہ ہمارے اوپر یہ قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ہم اپنی روٹین کی طرح صبح 5 بجے اٹھے تو ہمیں آرمی کی طرف سے ایک کال آئی۔ ابو نے یہ کال سنی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا نبیل شہزاد شدید زخمی ہو گیا ہے اور وہاں ہی ایک قریبی ہسپتال میں ہے۔ تو یہ بات جب ہم سب کو پتہ چلی تو ہمارے اوپر کسی قیامت سے کچھ کم نہ تھی۔ اور پھر ابو نے کہا کہ آپ کس جگہ پر ہیں، میں ادھر آ جاتا ہوں۔ تو پھر ان آرمی والوں نے یہ کہا کہ بس آپ دعا کریں اور ہم سب ادھر نبیل کے ساتھ ہی ہیں۔ نبیل کی حالت کوئی اچھی نہ لگ رہی ہے، جس سے ہمیں شک ہو گیا کہ نبیل شہزاد شہید ہو گئے ہیں۔ پھر 5 منٹ کے بعد ہم نے دوبارہ رابطہ کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ سپاہی نبیل شہزاد شہید ہو چکے ہیں۔ پھر ہم پر جو قیامت کا سا منظر آیا، اس کا اندازہ ہم خود یا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر تقریباً دن 11 بجے آرمی کی ایمبولینس ہمارے گھر پہنچی۔ پھر آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ وہ وقت ہم پر کیسا گزرا ہوگا۔ اور پھر میرے بھائی سپاہی نبیل شہزاد اپنی 2 سالہ آرمی سروس کر کے اپنی زندگی کے 20 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے اور 15 پنجاب یونٹ کو ایک بہترین نشانہ باز اور بہادر فوجی سے ہاتھ دھونا پڑے، جس کا اعتراف ان کے افسران نے خود بھی کیا کہ نبیل شہزاد کی شکل میں ہماری یونٹ کو ایک بہت بڑا جھٹکا اور نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس آپریشن المیزان میں کل 13 فوجی شہید ہوئے۔ اور آپریشن المیزان وہ آپریشن ہے جو کہ 2014 میں آپریشن ضرب عضب سے پہلے ہوا، یعنی آپریشن المیزان ختم ہوتے ہی 1-2 دن کے بعد چیف آف آرمی سٹاف رحیل شریف نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا۔ پھر شام مغرب کی نماز سے قبل جہلم شہر کے جادہ قبرستان میں شہید کو بھرپور عزت اور دعاؤں کے ساتھ دفن کیا گیا اور آرمی کی جانب سے مکمل آرمی پریڈ اور سلامی پیش کی گئی اور قبر پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم گاڑا گیا۔ نبیل شہزاد شہید کی خبریں اخبارات اور نیوز پر چلائی گئیں۔ نبیل شہزاد شہید کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا، جو کہ ایک جرأت اور بہادری کے سائن کو شو کرتا ہے۔ پھر سالہ سال آرمی فنکشنز میں شہید کے گھر والوں کو بلایا جاتا رہا اور انہیں شہید کے گھر والے ہونے کی خوشی میں مبارکباد دیتے ہوئے سلوٹ کیا جاتا اور آرمی شیلڈ دی جاتی رہی، جو کہ سالہ سال چلتا آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیوز چینل والے بھی ہم سب کا سالہ سال انٹرویو کرتے رہے اور شہید ڈیز پر وہ ویڈیوز اپنے چینل سے نشر کرتے رہے۔ اور آخر میں سپاہی نبیل شہزاد شہید کے ایک قریبی دوست کی طرف سے بتائی گئی بات بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب یہ جنگ کی صورتحال تھی تو سپاہی نبیل شہزاد نے مجھے یہ کہا کہ آپ
شادی شدہ بھی ہیں، بیوی بچوں والے بھی ہیں، تو آپ آگے نہ ہوں، کہیں آپ کو فائر نہ لگ جائے اور آپ شہید نہ ہو جائیں۔ اور یہ بات سن کر ہمیں بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی اور بہت زیادہ غمگین بھی ہوئے۔ اور پھر نبیل کے ایک قریبی دوست انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ نبیل نے شہید ہونے سے کچھ عرصہ پہلے مجھے کال کی اور مجھے یہ کہا کہ بھائی آپ دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ شہادت کا رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن لی اور انہیں شہادت کے عظیم رتبے پر فائز کر دیا۔ یہ تھا وہ تمام تر معاملہ جس میں میرے بھائی سپاہی نبیل شہزاد شہید ہوئے، اور ان کی پیدائش سے لے کر شہادت تک کا سفر بھی آپ نے سن ہی لیا۔ اور آخر پر اللہ تعالیٰ سے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی نبیل شہزاد کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں شہید، نیک، صالحین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی طاقتوں کو غرق کرے اور ملک پاکستان کو ایک صحیح اسلامی ریاست بنانے کے لیے اچھے اور نیک حکمران عطا کرے، اور بالخصوص پاک آرمی اور اس کے نوجوانوں کو ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھے اور ان کی غائبانہ حفاظت اور مدد فرمائے، اور اسلام کو ہمیشہ زندہ رکھنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اس پاک آرمی کی جانب سے شہید ہو چکے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں نیک، شہیدوں، صالحین اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔